बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उस वक़्त जब पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोज़िशन की जो तहरीक है उसको रोकने के लिए, मुल्तान वाले जलसे को रोकने के लिए पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोज़िशन के वर्करों, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी के वर्करों पर पूरे पंजाब के अंदर क्रैक डाउन जारी था। उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि पाकिस्तान की जो ब्रास टैग है, यानी कह लें कि रियासत की जो लीडरशिप है, वो इस तरफ वाली भी इस तरफ वाली भी, यानी कि जो इलेक्टेड लीडरशिप है वो, और जो पाकिस्तान की सर्विस से मुतल्लिक जो लीडरशिप है वो एक इजलास अहम कर रहे थे। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास था ISI के हेड क्वार्टर के अंदर। ISI जो है वो 1960 में, गालबन 1950 में, मैं वो डेट आपको एग्जैक्ट देख के बता सकता हूँ, लेकिन ये जब बनी थी तो यानी हाँ जी 1950 में। तो तब से ये पाकिस्तान की सेफ गार्ड है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रीजनल सिक्योरिटी और उससे मुतल्लिक जो थ्रेट्स होती हैं उसकी असेसमेंट करना, उनका सदेबाप करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को बैरून मुल्क, इसका जो असल मैंडेट है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर बाद में इनको के अंदर पॉलिटिकल विंग भी एक बना दिया कि, और फिर वो पॉलिटिकल विंग इतना स्ट्रांग हुआ कि फिर हर वज़ीर आज़म को उससे शिकायत रही। और मतलब ये कि जो भी वज़ीर आज़म फिर वो इक़्तिदार से बाहर हुआ, उन्हें एंड दिते कि आगे जनाब वो मेरे नाल ते हत्थ होया। और बहरहाल ये अजर है या गुनाह है, जो भी है, इसका एक जो हिस्सा है हमारे ईमान के मुताबिक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को मिलता रहेगा। ये जो उन्होंने काम किया था, कल एक जो इजलास था, इसमें पाकिस्तान के अंदर माहौल इस तरह का है कि जब ये खबर आई कि इजलास हो रहा है तो वो सबको ये लगा, और ख़ुसूसन जो कह लें कि अपोजिशन के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, कि वो जनाब इमरान खान साहब दौड़ते गए ने को यार जनरल फैज़ मैंने दस है की करना पाया तू अपोजिशन का। तो इस तरह की बात नहीं होती। स्टेट जो है बहरहाल उसने रन करना होता है। वो अलहदा बात है कि जब 25-30 साल बाद लोग पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्लासीफाइड पेपर्स को या डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने का कल्चर ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये कल्चर है तो फिर वो पता चलता है कि यार गल तो एडी कोई नहीं सी, खौफ अंदर के होते हैं। और खौफ या बहरहाल ये ज़्यादा सेंसिटिव बात हो जाएगी, हम ये बात नहीं करते। लेकिन ये होता है कि फिर जब 25 साल बाद हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें लगता है यार ये मामला इस तरह तो टैगल नहीं करना चाहिए था, इस तरह भी हो सकता था। बहरहाल वज़ीर आज़म गए, उनके साथ थे जनाब अली शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ थे असद उमर साहब। असद उमर साहब की कबूलियत आम है, उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका होना ज़रूरी था। आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सिक्योरिटी के हेड हैं वो पाकिस्तान के अंदर। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल नदीम रज़ा, वो भी वहाँ पे थे। और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान वहाँ पे थे। चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमिरल मोहम्मद अमजद ख़ान नियाज़ी, और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ये मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इसकी जो वजह है वो छोटी सी मैं बता देता हूँ, बात लंबी ना हो जाए, कि ये गालबन ये ऑर्फन, यानी ये वो कहते नहीं हैं यतीम है, और किसी ऑर्फन हाउस में पले हुए हैं, और अपने वो कहते हैं ना कि बलबोते के ऊपर, अल्लाह की रहमत से और अपने बलबोते के ऊपर वो इस मकाम पर पहुँचे हैं। और इनकी फैमिली में शायद पाकिस्तान आर्मी लिखा हुआ है। बहरहाल यानी वो जो सरकारी कागज़ होते हैं, तो सदारत वज़ीर आज़म ने की। अब रीजनल सिक्योरिटी का जो मामला है वो डिस्कस हुआ, जो प्रेस रिलीज़ जो जारी की है वज़ीर आज़म हाउस ने या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने, तो उसके मुताबिक इसमें नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग थी पाकिस्तान की जो इस वक्त टॉप लेवल की क़यादत है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आज़म, और फिर उनके मतहत जितने भी लोग हैं जो लीडरशिप पर हैं, यानी अपने अपने इदारे को हेड कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के सारे सरबराह वहाँ पे मौजूद थे, प्लानिंग के मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। ज़्यादा मसला जो था अब यहाँ से, चूँकि ये देखें ये बात होती है कि इसमें
ज़्यादा ڈیٹیل سامنے نہیں آتی. اب ہم خود ہی قیاس کر سکتے ہیں کہ ریجنل سیکیورٹی کیا یا ریجنل جو سیاست ہے اس وقت یا انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ کیا ہے, اور پاکستان کو اس تناظر میں کیا کیا فیصلے کرنے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں یہ تواتر سے اس طرح کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں اور آئی ایس آئی کے دفتر میں جاتے ہیں, اور آئی ایس آئی کے دفتر میں نہ صرف وزیر اعظم بلکہ جو اور بھی ہوتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے, بریف کیا جاتا ہے. جس طرح وہ شیر شیر نے رولا پاتا سی نا, ایک پارٹی کا سربراہ یار ایک رکنی پارٹی کا سربراہ قلم دوات والے شیر شیر صاحب, انہوں نے وہ میٹنگ کا احوال باہر سنا دیا کہ جی کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں خواجہ آصف نے کہا یہ کہا وہ کہا. تو یہ اس طرح کی میٹنگز جو ہوتی ہیں ان کی میرا خیال ہے کہ وہ قومی راز ہوتے ہیں, ان کو قومی راز ہی رہنا چاہیے. اگرچہ وہ راز کتنے بھاری ہوتے ہیں کتنے ہلکے ہوتے ہیں یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے, لیکن بہرحال یہ راز ہوتا ہے, اس کو راز ہی رہنا چاہیے. بڑی بددیانتی کی شیر شیر صاحب نے وہ والی باتیں کر کے, وہ گلگت بلتستان کے اوپر وہ بریفنگ تھی کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے, چائنا کیا دیکھ رہا ہے, اب پاکستان کی جو ریجنل پالیٹکس ہے وہ کیا ہے, امریکہ کیا چاہتا ہے, تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے, یعنی سی پیک کے تناظر میں گلگت بلتستان کا. بہرحال امریکی الیکشن کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی سے متعلق سب سے اہم اجلاس, جس میں مسلح افواج کے سارے سربراہ شریک تھے اور وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو کہہ لیں کہ جو ان سب سے اہم جو وزراء ہیں جو پلاننگ کے اور وزیر خارجہ وہ اس میں شریک تھے. اور کہہ لیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو اب بائیڈن آئیں گے تو پاکستان کے بارے میں اس کی پالیسی کیا ہوگی, اس پہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں گی. اب انخلا جو ہونا ہے افغانستان سے امریکہ کا وہ اب ٹرمپ والے ہی فارمولے کے تحت ہونا تو ہے, تو پھر پاکستان جو ہے وہ کیا نیا کوئی چیلنج سامنے آ سکتا ہے, کیا بائیڈن جو ہے اس کی بھی محبت انڈیا کے ساتھ اسی طرح کی ہوگی جس طرح اوباما کی تھی, پھر وہ چل کے ٹرمپ صاحب نے بھی وہ اڈاپٹ کی, بائیڈن بھی اسی طرح کریں گے. جو امریکہ کی جو ٹسل ہے چین کے ساتھ اور وہ پاکستان اس میں جو سینڈوچ بنا ہوا ہے, پاکستان جو اپنا مفاد دونوں طرف دیکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ دونوں کو بین ساتھ لے کے چلے, کیا یہ ممکن رہے گا, کیا یہ ممکن رہے گا کہ پاکستان سی پیک بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور امریکہ کو بھی ناراض نہ کرے, یا یہ بھی ایک چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کے جو ناز نخرے ہیں وہ کیا ہیں, وہ جو ہم سے کہنا جی پیسے کڈو اپریل میں ہم نے اس کو پیسے دینے ہیں, اس کے پیچھے لگ کے قطر بھی ہمیں کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے لگ کے یو ای تو کھلی بدماشی کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جناب پاکستانی آج تو ویزا کوئی نہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, انہوں نے ایک ملاقات بھی کی یہ ان کے ساتھ. تو اس اجلاس کو نہ صرف پاکستان کے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کیا فیصلہ کرے گا, بلکہ امریکہ, انڈیا اور جو حتیٰ کہ چین اور عرب یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ اب پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بڑا جس کو کہتے ہیں نا پلیئر ہے, کی پلیئر ہے اس ساری گیم کے اندر. تو ظاہر ہے نظریں پاکستان کے اوپر ہونی ہے کہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے. ہمیں امید ہے کہ اچھا ہی کرے گا پاکستان فیصلہ. پھر یہ بھی ضرور ڈسکس ہوا ہوگا کھل کھلا کے, نواز شریف کی نفرت وہاں پہ عمران خان صاحب کی زبان پہ نہیں نکلی ہوگی, لیکن وہ جو کھلے عام بات کرتے ہیں بیٹھ کے, حالانکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں سوچتے, وہ جناب وہ شہباز شریف کی بھی عادت کر لیتے ہیں, فون شون کر لیتے ہیں. ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو تعزیت کا پیغام بھی دیتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں, اور مطلب ایک وہ جو ہوتی ہے نا سوشل ایک جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں غدار میں. اچھا اب وہ کہتے ہیں, ہو سکتا ہے باقی نہ کہہ سکتے ہوں کیونکہ ان کی جو عہدوں کی وہ ہے پوزیشن کچھ ان کی اس طرح کی ہے کہ وہ یہ باتیں کھل کے نہیں کر سکتے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھتے ہوں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میری ایک پالیسی سارے اڈاپٹ کرتے ہیں, اور پھر جو کیا کہتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے ہیں, اور وہ وڈیائی کے انداز میں کرتے ہیں کہ جناب بڑی بھرا دی تعریف کر رہے ہیں میں, لیکن وہ بھرا کی اصل میں بستی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بھی وہ کام کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آئی ایس آئی کا دورہ اس انٹرویو کے بعد بھی ہے جس انٹرویو میں انہوں نے کہا
منصور علی خان کو کہ یار کہ آئی ایس آئی تو میرے فون بھی ٹیپ کرتی ہے. تو اب یہ بڑی امبیرسنگ، وہ میں رؤف کلاسرا کی بات سن رہا تھا، ان کا پوائنٹ بڑا مزے کا تھا کہ یار یہ آپ ان کی تعریف و توصیف نہیں ہے، یہ آپ نے ان کو مشکل میں ڈال دیا کیونکہ یہ کسی قانون کے تحت وزیر اعظم محفوظ نہیں ہے. تو پھر مطلب یار وہ کس طرح کام کر سکتا ہے؟ تو سیکیورٹی کا مطلب یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس، جب آپ کے کاغذات ایک نامزدگی جمع ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے تو آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد اعتبار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی بھی میٹنگ جو ہے وہ اپنے ملٹری سیکرٹری کے بغیر نہیں کر سکتا. وہ 1-to-1 جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو نوٹس لے رہا ہوتا ہے 1-to-1 میٹنگ کا. ہاں بہت مختصر سی اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ بھی بندوبست پورے ہوتے ہیں. جس طرح ایک میٹنگ جو سمندر کے اندر ہوئی تھی، ایک یو ایس انٹرپرائزز، وہ جو بیری بیڑا دیکھا ہے نا آپ نے، امریکہ کا جہاز اڑتے ہیں، جہاز نیچے اترتے ہیں، اسی کے اندر وہ بحیرہ عرب آیا تھا اسپیشل میٹنگ کرنے، اور وہ میٹنگ ہوئی تھی. تو اس کی خبر پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے، حتیٰ کہ ہماری آئی ایس آئی کے پاس بھی نہیں تھی، اور اس پہ بڑی تشویش تھی آئی ایس آئی کو. پھر ایک میٹنگ جو تھی وہ اوول آفس میں بھی ہوئی تھی، اس میں بھی وہ پاکستان کے اداروں کو اس طرح سے بریف نہیں کیا گیا تھا ایک پاکستان کے سربراہ حکومت کی طرف سے. تو خیر یہ میں نام لوں گا تو اگین وہ رضی دادا ٹویٹ کر رہے تھے پائن ٹھنڈ بہت ہے تو مینوں کمر درد بھی ہے، تو میں شمالی علاقہ جاتی سیر نہیں کرنی، تو پائن مینوں نواں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو یہ نام لے کے ایویں مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا. جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کل بہ کے نواز شریف دا بینڈ بجائے گا، نواز شریف کی بات ہوئی ہوگی یا اپوزیشن جناب مین اس میں ڈسکس ہوگی اپوزیشن. عمران خان ضرور سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن انڈیا کے اشارے پہ، فلاں کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا ہو کہ یار یہ اپوزیشن کے کہیں باہر رابطے تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ساڑھے کو ثبوت نہیں یار. عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا وہ عمران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ثبوت ہیں کہ خفیہ ایجنسیوں کے کہ وہ جناب کس سے ملتا ہے کس نہیں، غدار ہے وہ نواز شریف. تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم خصوصاً عمران خان یہ چین کے اشارے پہ کر رہا ہے، سعودیاں دے نہ لے کے دونوں کھڑا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے جو بندہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو وہ صرف پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو ذہن میں رکھ کے سیاست نہ کر رہا ہو، اس کو ادھر ادھر کی بھی خبر ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ بھی بڑی بات نہیں ہے کہ اس اجلاس میں نواز شریف کی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی ہو، نواز شریف کی اور پی ڈی ایم کی. تو خیر کی توقع رکھنی چاہیے. اور اس اجلاس سے جو لوگوں کی جن کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، وہ ہوائیاں پاکستان کی پالیٹیشنز کی تو میرا خیال ہے نہ اڑی تھی نہ اڑی ہونی چاہیے. جو ان کے سپورٹر ہیں ان کی بھی نہیں اڑنی چاہیے. یہ چھوٹے معاملات ہیں، یہ جو اجلاس تھا یہ بڑے معاملات کے لیے تھا، ریجنل پالیٹکس کے لیے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.